जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ तो सिर्फ एक ही बात है कि खान साहब ने मौलाना डीजल उन्हें कहते हैं और एक पढ़ा लिखा आदमी हाँ। वो ऐसी गुफ्तगू करे। और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे मुल्क में तो ये ट्रेडिशन बन गई है, जो हारा वो इलेक्शन को नहीं मानता। ठीक है, मौलाना साहब ने स्टेज पे टाइम एंड अगेन ये कहा कि ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, आर्मी की मदद के बगैर होना चाहिए, आर्मी की ड्यूटीज ना हो। ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या है? कि जी जो हारता है वो कहता है जी मेरे साथ धांधली हुई है। जो अपने हलके में लगवाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिस इलेक्शन के दिन, वो इनकी अपनी लिस्टें प्रोवाइड करते हैं। एक फौजी के होते हुए कोई एंटर नहीं हो सकता। फौज के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं इसको सीरियस लेना चाहिए। धरनों का ट्रेंड कोई अच्छा नहीं है। मौलाना फजल रहमान अपने फॉलोअर्स के साथ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी में? हर कोई जो उसकी डिमांड्स होती हैं उसको लेके अगर आपने ये ठान लिया है कि आप रोड्स ब्लॉक करेंगे, आप कोई 5-10 हज़ार या 20 हज़ार लोग लेके आप गवर्नमेंट का सिस्टम जो है उसको चोक कर देंगे, तो क्या ये डुएबल है? क्या इससे मुआशरे और सोसाइटीज और गवर्नमेंट्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पे एक हिपोक्रेसी का एक कल्चर है। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं, हम वो बातें नहीं कह पाते जो हकीकत होती हैं। इन तमाम बातों को डिटेल में डिस्कस करना है। रियलिटीज क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? मेरे साथ हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। साहब थैंक यू वेरी मच। सब मुझे ये बताएं कि ये मौलाना फजल रहमान का जो धरना है, ये धरना कल्चर की एक्सटेंशन है। ये जो इमरान खान साहब ने ये धरना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले भी था, लेकिन धरना कल्चर जो है वो खान साहब की इजाद है। अब ये एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि जहाँ पे एक तरफ तो मौलाना साहब को हम देखते हैं कि मौलाना साहब का एक बहुत बड़ा जो फॉलोअर्स हैं, जो एक क्लाउड है, उन्होंने इकट्ठा करके वहाँ पे इस्लामाबाद को चोक कर दिया। उनके फॉलोअर्स उनकी तकलीद करते हुए लाहौर में हमने देखा कि नाबीना लोगों ने माल रोड जो है वो हर रोज ब्लॉक किया होता है। ये क्या है सर, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम? आपने देखा होगा कि इस मुल्क के तमाम पॉलिटिशियंस, उनका बड़ा जोर होता है कि मुल्क में डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत फलनी फूलनी चाहिए और इसको हम मजबूत करें। क्या जमहूरियत को मजबूत करने का यही तरीका है? क्या जमहूरी अक़वाम और जमहूरी मुल्कों में ऐसा होता है कि जो आदमी जिसको इलेक्शन में शिकस्त हो वो अपने हलके के वोटर्स को लेके गाड़ियों में भर के चीफ मिनिस्टर के सामने पहुंच जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के वहाँ पहुंच जाए, कैपिटल में पहुंच जाए? सर हल्के की ये देखें ना, कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया ना। हल्के में तो 2-2.5 लाख वोटर हैं, बड़े वोटर हैं, और मैं समझता हूं कि किसी भी एमपी और एमएनए के लिए मुश्किल नहीं कि आप अपने फॉलोअर्स को गाड़ियों में बिठाएं और इस्लामाबाद ला के चोक कर दे। बात यह है कि आपने किसी मेन रोड को या आर्टरी को आप 20 लोगों से ब्लॉक करते हैं। आपने लाहौर में देखा कि ये मौलाना का यही कल्चर जो है लाहौर में हमें नाबीना लोगों से रिफ्लेक्ट होता नजर आता है। 10 लोग हैं बैठे हुए, माल रोड हर रोज ब्लॉक कर देते हैं। आपने गवर्नमेंट को तकलीफ देनी है, गवर्नमेंट की कारस्तानियां आपने सामने लेके आनी है। आम आवाम का क्या कसूर है? इस्लामाबाद में भी लोगों की जिंदगी अजीरन है, लाहौर में भी अजीरन है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की, ये इस कौम की, हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हमारे पॉलिटिशियन सियासतदानों के 2 रुख हैं। हर वक्त वो बात करते हैं कि जी हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। ठीक है, क्या जमहूरियत ऐसे मजबूत होती है कि जो लोग हार जाएं, जिनको शिकस्त हो, वो अपने आदमियों से गाड़ियां भरें और पहुंच जाएं कि जी हमने इस्तीफ़ा लेना है प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से? क्या ये जमहूरी एक तरीका एक कार है? सर जमहूरियत की अगर डेफिनेशन जो भी दुनिया में है, जरूरी नहीं कि आपका अपना कल्चर जो है उस पर भी आप उसे अप्लाई करें। मेरा ख्याल है कि इस पर कोई सख्त कानून साजी होनी चाहिए। ये आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ के लिए आप आम लोगों की जिंदगी अजाब कर दें। ये आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट को भी ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि कौम की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है कि ऐसे लोग, अब आप देखें, आप मौलाना फजल रहमान की देखें, मौलाना हैं, कई सालों दहाइयों से वो पार्लियामेंट भी रहे। फर्स्ट टाइम उनको पहली दफ़ा शिकस्त हुई है अपने हलके में। आपको शायद मालूम होगा कि मौलाना साहब के कुल जो वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं इस इलेक्शन में, वो 2% से भी थोड़े हैं, 2% से भी थोड़े हैं। ठीक है। और वो शख्स जो खुद जिसने शिकस्त हासिल किया इलेक्शन में, तो शिकस्त का ये नतीजा है, इस कौम ने ये तरीका वतीरा अपना लिया है कि आपको शिकस्त हो तो आप अपने वोटर्स और अपने फॉलोअर्स को लेके
پہنچ جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے یا کیپٹل دارالخلافہ میں کہ ہم نے پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار سر ٹھیک نہیں. 60,000 پلس مدرسہ ہیں, ہر مدرسے کا کسی مدرسے کا امام جو ہے یا مولوی جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور 300 بندوں کو لے کے میں کہتا ہوں الماس صاحب اس کے مدرسے کو بھی چھوڑیں, یہ مذہبی فالوئنگ کو بھی چھوڑیں. کسی بھی علاقے میں جب کوئی پولیٹیشین الیکشن لڑتا ہے اس کے کچھ 60-70 ہزار تو ووٹ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. جو ہارے وہ گاڑیاں بھر لے کہ ہم چیف منسٹر سے ریزائن لینا چاہتے ہیں, ہم پرائم منسٹر سے لینا چاہتے ہیں. یہ طریقہ کار جمہوریت کو مضبوط کرنے والا نہیں ہے. 60-70 ہزار ووٹرز کو چھوڑیں آپ, 60-70 ہزار بندہ جو ہے اس کو آپ 5,000-7,000 روپیہ دے دیں فی بندے کو. 15 دن کے لیے آپ نے اٹھا کے یا 10 دن کے لیے اٹھا, خوشی خوشی آئیں گے, کھانا ہے, پارٹی ہے, اللہ گل ہے, ساتھ 5,000 روپیہ بھی. سر 5,000 بندے کو 5,000 سے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, یہ تو بڑے تھوڑے پیسوں سے آپ ہر بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں. ہر بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب نے جب ہارے الیکشن میں, اس کو آپ کو پتہ ہے الیکشن کو سال سے اوپر ہو گئے ہیں, کچھ مہینے اوپر ہو گئے ہیں, وہ سال پورا خاموش رہے. لیکن میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے خان صاحب وزیر اعظم کو, عمران خان صاحب کو. نہیں سر, خان صاحب کا کریڈٹ کو آپ دینے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا اس سے مزید آپ سے ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گریونس اگر آپ دیکھیں تو پیپل پارٹی کا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں, ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے. نون لیگ ہے کہ لیڈرشپ ساری کی ساری جیل میں ہے. ان کا گریونس اگر کہا جائے کہ خان صاحب کے اگینسٹ ہے تو وہ بنتے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کے خلاف تو صرف ایک ہی بات ہے کہ خان صاحب نے 1.5 سال سے نان سٹاپ مولانا ڈیزل انہیں کہتے ہیں, چھیڑ بنا دی ہے نا. کسی میں کوئی خامی ہو, کوئی لنگڑا ہو تو اس کے منہ پہ بھی آپ لنگڑا نہیں کہتے. جس بندے کے اتنے فالورز ہیں, جس بندے کی اتنا لمبا کلاؤٹ ہے, آپ اس کو ہر روز مولانا ڈیزل کہہ کے آپ نے نہ صرف اس کو فینڈ کیا, اس کے فالور کو فینڈ کیا. یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ پرسنل ایجنڈا ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا شامل نہیں ہے. ویری ٹرو. آپ دیکھیں نا, اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی تو مسلم لیگ نون ہے, یا اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے پیپلز پارٹی کا. اگر اس الیکشن پہ انہیں کوئی شکایت تھی یا دے ور ناٹ سیٹسفائیڈ تو پھر انہیں جانا چاہیے تھا کہ وہ لے کے جاتے لوگوں کو, وہ ایک دھرنا دیتے یا مارچ کرتے, جس کو آزادی مارچ مولانا صاحب دے رہے ہیں. وہ تو نہیں گئے. ٹھیک, بڑی پارٹیز تو نہیں گئیں. مولانا صاحب ہی صرف اپنا جتھا لے کے یا گروپ لے کے یا اپنے لوگ لے کے وہاں پہنچے ہیں نا. اس کی بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ میں, اور اس الیکشن کو سال ہو گئے ہیں. ٹھیک, سال تک تو مولانا صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ میں نے جیسے کہا یہ کریڈٹ ہے خان صاحب کا. جی سر, سال گالیاں دیتے رہیں آپ, خاموش بندے کو اٹھاتے رہیں, تم یہ ہو تو ایک دن اسے اٹھنا ہی تھا نا. میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کا منہ بند کرنے کے لیے کہ آپ نے مجھے ڈیزل نہیں کہنا, یہ ساری ایکٹیویٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اتنا ایجیٹیٹ کیا ہے. ہاں, مولانا صاحب کی اپنی فالوئنگ تو ہے نا, ان کے کچھ شاگرد بھی ہیں, ان کے مذہبی لحاظ سے کوئی فالورز بھی ہیں جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. یہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں لگی کہ خان صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے مذہب میں بھی کسی کو الٹے نام سے پکارنا کی ممانعت ہے, ممنوع ہے. کسی کو الٹے نام سے مت پکاریں, یہ اسلام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اسلام میں نہیں, ہمارے معاشرے میں بھی, معاشرے میں بھی. اور ایک پڑھا لکھا آدمی وہ ایسی گفتگو کرے. اور پھر پرائم منسٹر پاکستان, پرائم منسٹر, اب آپ وہ جیت گئے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ احساس کے تحت ایک وہ گیٹ ٹو گیدر تھا اسلام آباد میں, تو وہاں خان صاحب فرما رہے تھے کہ جو واحد اسمبلی ہے جس میں ڈیزل نہیں ہے. اچھا, آپ وہ گورنمنٹ میں ہیں, کوئی ڈیزل کے اگر ایسے پرمٹ تھے تو یہ سامنے لے آتے نا, ابھی نہیں لے کے آئے. جب ایسی بات میں کہتا ہوں نہ لے کے آئے, ثابت نہیں کر سکتے, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. اگر انہوں نے لیے بھی ہیں, میں کہتا ہوں لیے بھی ہیں, تو کسی کو ایک اجتماع جو کہ احساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ کا اجتماع ہے, اس میں یہ کہنا کہ یہ واحد اسمبلی ہے جس میں ڈیزل نہیں ہے. 1 سیکنڈلی, انہوں نے گلگت بلتستان میں ایک فنکشن میں تقریر فرما رہے تھے, تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ جی ان کی کل قیمت کیا ہے مولانا صاحب کی, ایک ڈیزل کا پرمٹ اور ایک کمیٹی کا چیئرمین. کیا پڑھے لکھے مہذب لیڈر جو قوم کے ہوتے ہیں, ہمارے یہ اب پرائم منسٹر ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, یہ جیت کے آئے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. ہمارے ملک میں تو یہ ٹریڈیشن بن گئی ہے, جو ہارا وہ الیکشن کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, آپ رائٹ فرام ذوالفقار علی بھٹو سے لے لیں. بھٹو صاحب جب جیتے تھے الیکشن تو یہی مولانا صاحب کے والد صاحب تھے, مولانا محترم مفتی محمود صاحب, جنہوں نے ایک کمپین شروع کی تھی PNA نیشنل الائنس نے, پاکستان نیشنل الائنس نے, جس میں کہ جو وہ بعد میں کنورٹ ہو گئی کہ ہم نے نظام مصطفیٰ لانا ہے. تو وہ کیا تھا, وہ شکست کے خلاف ایک تحریک تھی, شکست کے خلاف, وہاں سے یہ بات چلی ہے.
تو کیا یہ جمہوری ملکوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ لیکن میں خان صاحب کو کمال سمجھتا ہوں کہ یہ ایجیٹیٹ کرنے میں انہوں نے پورا مولانا صاحب کے ساتھ میری تھوڑی سی سمپتھی بھی ہے، اس لیے دو باتوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ پورا سال یہ باتیں سنتے رہے، ڈیزل 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 ہار گیا ہے، ڈیزل کے بغیر اسمبلی، پرمٹ ان کی کل قیمت ہے، فار گاڈ سیک محلے کے غریب آدمی کو آپ سارا سال یہ کہتے رہیں تو وہ بھی ڈنڈا لے کے نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ باہر نکل آئے ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں۔ سر ہیونگ نون دس تھنگ کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، یہ پرسنل ایجنڈا ہے جس کی بیس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب میڈیشن کا ٹائم آ گیا ہے، چودھری صاحبان میدان میں آ گئے۔ چودھری صاحبان یوزلی میدان میں جب آتے ہیں تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، وہ سٹیج پہ یا تو پھر میڈیشن ہو جاتی ہے، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، یا نہیں ہوتا جو بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا۔ وہاں پہ بھی میڈیشن کے لیے چودھری صاحبان کو درمیان میں ڈالا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس مقام پہ ہے یہ میڈیشن جہاں پہ ان کو اٹھانے کے لیے ایز وی سیڈ کوئی بڑا ایجنڈا تو کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا؟ یہی ہے کہ یہ خرافات جو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں، یہ خرافات بکتے ہیں، یہ بند کریں، آئندہ ان کو تنگ نہ کریں۔ اب آپ ایک مولانا صاحب کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ وہی خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو بلا کے کہا ہے کہ اب مولانا صاحب کے متعلق خلاف بات نہیں کرنا، آپ نہیں کہنے، ٹھیک ہے۔ اب تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بالکل سادہ سا ایک گاؤں کا واقعہ ہے ہمارے علاقے کا، کہ ایک آدمی جو اچھی فیملی تھی اور وہ تگڑے بھی تھے، بدماش بھی تھے، ان کا داماد آیا ان کے پنڈ میں، ان کے شہر میں، تو اس نے گھر کے ساتھ جو ہے نا یورین کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع۔ گھر پڑوسی جو حویلی والے تھے انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور مارنے کے ساتھ ساتھ اس کو گالیاں بھی بکنا شروع کر دیں۔ تو اس نے کہا یار مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ جب اس کو بہت مارا تو اس کے پاس ریوالور تھا، اس نے اس کو بندے کو ریوالور مار دیا۔ تو وہ جو لڑکا باہر سے آیا تھا اس کے سسر نے کہا کہ اور ہو نہ ہو ہم مصیبت تو جھیل لیں گے، لیکن مجھے ایک تسلی ہے کہ باقی ماندہ زندگی یہ کسی کو ماریں گے نہیں، اگر کوئی ان کے چولہے میں بھی پیشاب کرے گا تو کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ بالکل۔ اب خان صاحب کو ایک میں نے دیکھا کہ سبق آ جائے گا۔ اب لوگوں کے متعلق یہ جو خان صاحب شروع ہو جاتے ہیں نا، ڈیزل ڈیزل، کسی کو گالیاں نکالتے ہیں، کیا کسی ملک کا پوری دنیا پہ نظر ڈال لیں، کسی ملک کا لیڈر ایسے کرتا ہے جیسے خان صاحب لوگوں کے متعلق کسی کو الٹا نام، برا بھلا، کیا یہ طریقہ کار ہو؟ کسی کو ڈاکو، کسی کو لٹوئرا، کسی کو چور، اور یہ ان کا ایک کلچر انہوں نے بنا دیا۔ انہوں نے ایک ٹیم ہے، باقی ٹیم بھی یہی کرتی ہے نا، اسی طرح باقی تمام لوگوں سارے چور ڈاکو کو کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ڈاکو کی اولاد۔ اچھی روایت نہیں ہے یہ، نہیں اچھی روایت نہیں ہے، یہ بہت بری روایت ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ نے اگر گورنمنٹ میں رہنا ہے، اقتدار میں رہنا ہے، تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں میں کہتا ہوں سروائیو نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں الماس صاحب گورنمنٹ میں رہنے کو بھی چھوڑیں۔ کیا کسی پڑھے لکھے مہذب آدمی کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ وہ الٹے ناموں سے برا بھلا؟ اب آپ دیکھیں نا، ان کی اپنی ٹیم میں جو شفقت محمود صاحب ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں؟ وہ بھی تو منسٹر ہے نا۔ بالکل صحیح۔ یہ عاشق اوان کہہ دیتی ہے جو دھار پہ لی گئی ہے، انہوں نے خان صاحب کی پسند یہی ہے، خان صاحب کو پسند یہ ہے، فواد چودھری ہے، عاشق اوان ہے، ووڈا بیٹھا ہوا کراچی میں ہے، ہم ان کو راستے میں بٹھا دیں گے، ایسا بٹھائیں گے آتے ہوئے کہ اٹھ نہیں سکیں گے، وہ تو پہنچے بیٹھے ہوئے ہیں اب اسلام آباد میں، آپ اٹھائیں۔ اب آپ چودھریوں کو کہہ رہے ہیں کہ صلح کریں، کسی طریقے سے میڈیشن کریں، اب یہ سٹیج پہ آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو کہنا پڑا ہے کہ ان کی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے فیلڈ میں بہت کام کیا ہے، آپ نے ڈسٹرکٹس کو ہیڈ کیا ہے، مولانا صاحب نے اسٹیج پہ ٹائم اینڈ اگین یہ کہا کہ یہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے، اور الیکشن ہونا چاہیے آرمی کی مدد کے بغیر ہونا چاہیے، آرمی کی بیچ میں شامل نہ ہو، آرمی کی ڈیوٹیز نہ ہو، آرمی کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ شامل نہ ہو۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈویبل ہے؟ کیا یہ ہمارے الیکشن کا جو پروسیس ہے، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، ہماری پولیس جو ہے، ہماری جو باقی ایجنسیاں ہیں، اتنی ہاکش اور کرپٹ ہیں، کبھی الیکشن پھر ہو سکتے ہیں آرمی اگر موجود نہ ہو؟ آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے، واٹ ڈو یو تھنک یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس ساری کمپین میں مولانا صاحب نے یہ فاؤل پلے کیا اور بہت بری حرکت کی ہے میرے خیال میں۔ لیکن وہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہاری ہوئی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کے ذہن میں یہ کیا بات ہے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انفیئر الیکشن چاہیے، کرپٹ الیکشن چاہیے، وہ انفیئر الیکشن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آرمی موجود نہ ہو۔ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، میں نے اضلاع میں الیکشن بھی کرائے ہیں خود، میرے ہوتے ہوئے الیکشن بتائیں نا ہمیں سر۔ وہی میں بتا رہا ہوں کہ اب ان کو جو ہارتا ہے، پاکستان میں ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ ہاریں اور آپ کو شک ہو اپنی شکست پہ، تو ادارے الیکشن کمیشن ہے، وہاں جائیں،
وہاں جا کے آپ اپنی پٹیشن فائل کریں, اپنا کیس بتائیں, اور اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پروسیس ہے پورا ایک. لیکن ہمارا یہ آسان ترین طریقہ ہے. میں نے کہا نا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے یہ شروع ہوئے ہیں کہ جی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور بدقسمتی اب اس ملک کی یہ ہے, آپ یقین کریں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ جس سٹیج پہ ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کو پہنچا دیا, وہ کیا سٹیج ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے تمام نے مل کے اپنی افواج کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. فوج کے متعلق مولانا نے سٹیج پہ کیا ہے کہ جی آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے دیکھا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری اوپینین, ہماری رائے آپ سے ڈیفرنٹ ہو جائے. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا باقی ایجنسیز کے اندر یہ دم خام پوٹینشیل ہے کہ وہ فیئرنیس تو دور کی بات, اس کے نزدیک بھی کوئی الیکشن کروا سکے جہاں پہ پولیٹیشینز کا انفلوئنس نہ ہو, جہاں پہ کرپشن نہ ہو؟ اب آپ مجھے دیکھیں نا, میں نے جو اپنے دور میں الیکشن کرائے ہیں ان کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام ہمارے پولیٹیشینز, اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھائے کہ اپنے تمام حلقوں میں ایس ایچ او تک اپنی مرضی کا لگواتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کوئی ڈی پی او پولیٹیشنز کی مرضی کے بغیر اس ضلع میں پوسٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. کیا ایک ایس ایچ او ان کے حلقے میں ان کی مرضی کے بغیر پوسٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں, گنتی ہو جاتی ہے, تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں جب وہ اپنے الیکشن کی رپورٹ یا نتیجہ جمع کرانے کے لیے ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس جاتے ہیں, خود جاتے ہیں یا پولیس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ پولیس کے ذریعے جاتے ہیں. پولیس تو پالیٹیشین کی آگے ایک نوکر کی حیثیت رکھتی ہے اس ملک میں. تو وہ راستے میں جب لے کے جاتے ہیں, وہاں سے جو پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں, جو لیکچرار یا سکول ایجوکیشن کے لوگ, ان کو پکڑ کے ان کے رزلٹ چینج کر دیتے ہیں راستے میں بٹھا کے ڈیروں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک آرمی صرف واحد ادارہ ہے, آرمی کو کیا, آرمی اپنے طور پہ آتی ہے, آرمی کو تو آرمی از این آرگن آف دا گورنمنٹ ایکچولی. آپ کو یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کے اٹس اے پارٹ آف دا گورنمنٹ ایکچولی. جہاں پہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے آپ انہیں بلاتے ہیں بیکاز آپ کو زیادہ ڈسپلنڈ لوگ چاہیے. واحد آرگنائزیشن جو ڈسپلنڈ کے علاوہ وہ ہمارے پولیٹیشین کے ماتحت نہیں ہوتے. ایک سپاہی فوجی کھڑا ہوتا ہے نا, ایک سپاہی, اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ جا رہا ہے الیکشن لے کے جا رہے ہیں یا الیکشن کی ڈیوٹی ہو رہی ہے, تو وہاں ایک فوجی کے ہوتے ہوئے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. سر اور کرپشن کے کون کون سے طریقے ہیں جو ان کے رک جاتے ہیں آرمی کے آنے؟ مجھے بتائیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کیا ڈر کیا ہے؟ کرپشن صرف ان کو یہ ہے کہ آرمی کی مداخلت الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی رہ کون کے جاتا ہے؟ ڈی سی او ان کی مرضی کا, ڈی پی او ان کی مرضی کا, ایس ایچ او ان کی مرضی کا. پھر جو چاہیں, جو جتنا تگڑا ہے, یہ تو کینڈیڈیٹ کو اغوا کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایک سٹوری بتاؤں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اپنے حلقے میں لگواتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر اور ایجوکیشن کے جو لوگ لگواتے ہیں الیکشن کے دن, وہ ان کی اپنی لسٹیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ بندے میرے حلقے میں, اس حلقے میں یہ بندے آپ جو ہے نا ہیڈ ماسٹر, ٹیچر, یہ لگوائیں. اور وہ جو مرضی ہوتی ہے پھر وہاں وہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں, اپنی صندوقڑیاں بھری جاتی ہیں. تو یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن ایسے ہوں جو جتنا تگڑا ہے اس ملک میں پولیٹیشین, اس کے پولیس والے بیچارے تو میں سمجھتا ہوں ان کے نوکر ہیں نا, خدمتگار ہیں. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن والے ڈیوٹیز ان کی لگتی ہیں, لیکچرر کی, ہیڈ ماسٹر کی, ٹیچرز کی, جن کے تبادلے یہ کراتے ہیں, جن کی اپائنٹمنٹ یہ کراتی ہیں, ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کرا لیں گے, فیئر الیکشن. ایک فوج کے بغیر فیئر, اور پہلے تو ان کی اپنی ڈیمانڈ رہتی ہے, جو کمزور ہوتے ہیں وہ تو چیخ کے کہتے ہیں جی فوج نو ضرور بلاؤ, الیکشن میں فوج ہونی چاہیے. تو لیکن اس بات سے میں علیحدہ ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں, پوری دنیا ہماری آرمی کے خلاف کام کر رہی ہے. ہمارے سرحدوں پہ دیکھ لیں, ادھر سے انڈیا شروع ہے, ادھر افغانستان میں بھی جھڑپیں شروع ہیں. ہماری آرمی کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں, سیاستدان باتیں کر رہے ہیں. کیا دنیا خوش نہیں ہو رہی کہ وہ تو پہلے ہی انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں ہماری آرمی کو؟ بالکل ٹھیک ہے. دس از ویری انفارچونیٹ, اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, اور اس کا سدباب کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے پولیٹیشین اگر فوج کو کمزور کر دیں گے تو یقین کریں پہلے ہی ملک بہت کمزور حالت میں ہے. میں خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے بالکل سپورٹر نہیں ہوں, کیونکہ خان صاحب کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھیں نا, یہ جو حکمرانی ہے نا, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. حکمرانی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو ودیت ٹیلنٹ کرتا ہے وہ پیدائشی حکمران ہوتا ہے. خان صاحب کو تو جو میں نے دیکھا ہے, شیخ رشید دیکھیں, وہ پرویز مشرف کے دور میں تھا, وہ نواز شریف کے دور میں تھا, وہ خان صاحب کے دور میں ہے, ہر دور کے لیے جو
بابے ہیں اور ایکسپرٹ ہیں نا حکمرانوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے. خان صاحب کے ارد گرد وہ جمع ہیں. خان صاحب کی حکومت سے لوگ آپ کو پتہ ہے نالاں ہیں, دکھی ہیں مہنگائی کی وجہ سے, لیکن خان صاحب میں حکمرانی کے ٹیلنٹ موجود نہیں ہیں. نہیں, بالکل نہیں ہے. بولنگ وہ 24 گھنٹے کرا لیں اس سے, حکمرانی نہیں کر سکتے. یہ ابھی جو دھرنا انہوں نے دلایا ہے ماشاءاللہ اپنے ٹیلنٹ سے دلایا ہے, خود کہہ کے دلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری حکومت کو بھی لینا چاہیے, فوج کو بھی لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی کریکشن کرنی چاہیے, اور کریکشن یہ ہے کہ اس طرح کے دھرنے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ سسٹم کو چوک کریں گے. گورنمنٹ کا ایک پروسیس جو ہے عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ عذاب بنیں گے, نمبر 1. دوسری بات بہت امپورٹنٹ جو آج ہم نے کنکلوڈ کی وہ یہ تھی کہ جب آپ کسی کو زچ کریں گے, اس کی ذاتیات پہ آئیں گے, وہ ریئیکٹ کرے گا, اور ریئیکٹ کرے گا تو اسی طرح کے ریئیکشن دیکھنے کو ملیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو اون کریں. یہ واحد ادارہ ہے جو ڈلیور کر رہا ہے, اور شاید اس کی موجودگی میں ہی ہمیں فیئر الیکشن ملتے ہیں اور مل سکتے ہیں. سیاستدانوں کا ایجنڈا اپنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ کرپشن سے آتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے. آرمی ایک بفر ہے ان کے لیے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ریموو, دس ڈٹر شوڈ ریمین دیئر. تھینک یو ویری مچ.